की गई। मुल्क भर से आए हुए वफूद और सियासी जमातें जिनका मोस्टली अपोजिशन से ताल्लुक है, वो वेलमिंगली उन तमाम जमातों ने अपनी राय का इजहार किया। वकला रहनुमा भी यहां पर आए, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग, उन्होंने भी अपना इजहार ख्याल किया। तमाम तबकाते फिक्र ने आज जो हम एलामिया जारी करने जा रहे हैं और जिन हालात में हम जारी करने जा रहे हैं कि जिसमें इस मुल्क में अपोजिशन को खत्म करने की दीवार से लगाना तो अब एक छोटी बात है, अपोजिशन को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जिस तरह हमारे वेन्यू को कैंसिल किया गया, हमारे लिए इस्लामाबाद में कोई भी जगह हासिल करना नामुमकिन बना दिया गया, उसके बावजूद हमने अपनी इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जानिब से इनकाद भी किया। जो एहतमाम कर सकते थे इन मुश्किल हालात में वो किया भी, और इस तमाम इर्करेजी के बाद हमने एक मुश्तरका एलामिया तैयार किया है जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ये मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान की अपोजिशन के लिए, दीगर जमातों के लिए और तमाम तबकात के लिए उस वक्त तक जब तक हम इस एलामिये के ऊपर अमल को यकीनी नहीं बना लेते, ये हमारे लिए एक मशले राह होगा। तो इस एलामिये में हमने तमाम तबकात फिक्र, पॉलिटिकल पार्टीज के ओपिनियन जो शामिल किए हैं, अब मैं आपके सामने उसको बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के ज़ेर एहतमाम महमूद खान अचकज़ई साहब की दावत पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद इस्लामाबाद में इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन मेरी रिहाइश गाह पर मुनक्किद हुआ। इत्तेहाद में शामिल जमातों और इनके अलावा मुल्क भर से शरीक नुमाइंदगान ने हुकूमती ईमा पर इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से मुकामी होटल में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की बुकिंग कैंसिल करने की भरपूर मजम्मत की और ये करार दिया कि हुकूमत का ये अमल शहरियों के आईनी और कानूनी हकूक पर एक ज़र्ब है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मौजूदा आईनी, सियासी और माशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। आज मुल्क में बसने वाला कोई तबका और कौमियत मुतमिन ना है। किसान तबाहाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले और कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है। मुल्क में गुर्बत की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और इस वक्त तकरीबन 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और मुतवसत तबके की कुव्वत खरीद में हैरान कुन तौर पर 58% कमी वाक़या हुई है। बेरोजगारी की शरह 22% की खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है, जबकि यही शरह नौजवानों में 30% से भी ज्यादा है। ऐसे पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ना हुआ था। कॉन्फ्रेंस की तमाम शरीक जमातों ने फैसला किया कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए एक जामिया और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। तवील गौर व हौस के बाद दर्ज झेल नुकात पर इत्तफाक करते हुए यह इजलास दर्ज झेल मुश्तरका एलामिये का ऐलान करता है। नंबर 1, ये इत्तेहाद और अपोजिशन कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातें मुल्क में जारी फिस्तायत और सियासी इंतकाम की लहर को खत्म करने का मुतालबा करता है। हम इमरान खान साहब और उनकी ज़ौजा बुशरा बीबी की नाहक कैद की मजम्मत करते हैं और उनकी जल्द अज जल्द रिहाई और उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की फौरन समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का मुतालबा करते हैं। मजीद ये कि अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और सेनेट और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली समेत दर्जनों तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कैंगरू कोर्ट्स के जरिए दी गई सजाओं की भरपूर मजम्मत करते हैं। कल का दिन इस हवाले से पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक स्याह तरीन दिन था और इससे यह बात एक दफा फिर यहां होती है
کہ یہ ہائیبرڈ نظام ملک میں اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس کی بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس میں شریک جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ ہائیبرڈ نظام کے پے در پے حملوں کے نتیجے میں آئین پاکستان اور اس میں درج شق 8 سے 28 تک دیے گئے انسانی حقوق اور پارلیمانی جمہوری نظام مکمل طور پر بے معنی ہو چکے ہیں، اور آج عوام اور ریاست کے درمیان سماجی معاہدہ تار تار ہو چکا ہے۔ اس لیے نئے میثاق کے لیے درج ذیل نکات پر ایک قومی ڈائیلاگ کے بعد ملک میں تمام سیاسی قوتوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے، جس میں 1973 کے آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی شامل ہو، قانون کی حکمرانی شامل ہو، عدلیہ کی آزادی پر بات ہو، آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی تقرری اور منصفانہ انتخابات کا طریقہ کار وضع کیا جائے، صوبہ بلوچستان کی صورتحال پر گفتگو کی جائے اور حل نکالا جائے، صوبہ خیبر پختونخوا اور سابقہ قبائلی علاقہ جات کی صورتحال اور اس کا حل، اور امپورٹنٹلی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی قیام کیا جائے۔ بین الصوبائی تعلقات اور پانی کی تقسیم آج ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس پر قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور سیاسی جماعتوں کو آپس کے تعلقات اور ہر طرح کی غیر قانونی انتقامی کارروائیوں کا تدارک کرنے کے لیے ایک میکنزم، میڈیا کی آزادی کو انشور کرنے کے لیے صرف اپوزیشن میں رہ کر باتیں نہیں بلکہ عملی اقدامات، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق اور بین الاقوامی تعلقات پر ایک سحر حاصل گفتگو نئے میثاق کے صورت میں سامنے آنی چاہیے۔ آج آئین اور قانون میں کی گئی وہ ہر ترمیم جس کے ذریعے سے مقننہ کے اختیار پر قدم لگائی گئی اور مقننہ کے معاملات میں غیر قانونی مداخلت کر کے آئین اور قانون میں ترامیم کی گئیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے آئین کو پاک کیا جائے اور اداروں کے درمیان آئین کی طے کردہ طاقت کی تقسیم کی حدود پر سختی سے عمل کیا جائے۔ یہ اتحاد اور اس کانفرنس میں شریک جماعتیں ایس آئی ایف سی کے قیام کو 18ویں ترمیم اور آئین کے روح کے منافی سمجھتی ہیں اور یہ قرار دیتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ ایس آئی ایف سی کو تحلیل کیا جائے اور اس کے ذریعے صوبوں کے غصب کیے گئے حقوق اور وسائل، جیسے کہ کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر حاصل کی گئی 48 لاکھ ایکڑ زمین کو گرین انیشیٹو کمپنی کو دینے کے منصوبے کو ختم کیا جائے اور کمپنی کو دی گئی زمینوں کی لیز فی الفور منسوخ کی جائے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج سول اداروں میں کرپشن، سیاسی اور دفاعی اداروں کی بے جا مداخلت کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے سول ادارے عوامی اعتماد سے محروم ہو چکے ہیں اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں مخدوش ہو چکی ہیں، جس کے باعث ملک میں امن و امان کی صورتحال تیزی سے تنزلی کا شکار ہے۔ نظام انصاف کو جہاں اصلاحات کی ضرورت ہے، وہیں نظام انصاف میں مداخلت کے نتیجے میں قانون کی حکمرانی کے تصور کو شدید دھچکا پہنچا ہے، جس کو درست اور عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور قرار دیتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی محض ایک نعرہ رہ گیا ہے اور عدلیہ کی آزادی عملاً پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، اور اب کینگرو کورٹس صرف اور صرف مقتدرہ کی کاسا لیسی کا کام کرنے میں مصروف ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ اب محض ایک نمائشی عہدہ ہے۔ عدلیہ کی تطہیر اور ادارے کی ساکھ کی بحالی کے لیے
26ویں آئینی ترمیم کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور ادارے میں ہر طرح کی مداخلت کو روکنے کے لیے راست اقدامات اٹھائے جائیں اور ججز کی تقرری کے ایک غیر متنازع نظام کو وضع کرنے کی اشد ضرورت ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہم آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط جس نے پاکستان میں عدالتی آزادی کے دعووں کی کلی کھول کر رکھ دی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 6 ججز پاکستانی عوام کے ہیروز ہیں اور ان کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ جس نظام میں اعلی عدالتوں کے ججز انصاف کے متلاشی ہوں، وہاں غریب عوام کا کیا پرسان حال ہوگا۔ ہم 2024 میں کیے گئے الیکشنز اور ان کے نتائج کو مکمل مسترد کرتے ہیں اور یہ قرار دیتے ہیں کہ موجودہ الیکشن نے جس انداز میں 2024 کے انتخابات کرائے اور اس کا موجودہ رویہ جمہوریت اور آئین کی تذلیل ہے۔ آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن پاکستان بھر کی تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے، جس کی تقرری اور اس میں غیر قانونی مداخلت کو روکنے کے لیے دنیا بھر میں موجود جمہوری ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ایسا نظام وضع کیا جائے جس پر نہ صرف یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو، بلکہ پاکستانی عوام بھی اس کی غیر جانبدارانی جاری پر یقین رکھتے ہوں۔ الیکشن کمیشن کو نہ صرف معاشی خود مختاری دی جائے، بلکہ آنے والے ہر انتخاب میں مقتدرہ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی غیر قانونی مداخلت کو روکنے کے لیے تمام دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے۔ ہماری اس کانفرنس میں پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس اور ان میں جو حالات ہیں اس وقت ان پر تفصیلی غور کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال پاکستان کے سینے پر لگا ہوا ایک ایسا زخم ہے جس پر فوراً مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ صوبہ بلوچستان اور اس کے وسائل پر پہلا حق وہاں کے باسیوں کا ہے۔ معدنیات چاہے بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو یا گلگت بلتستان میں، ان پر پہلا حق وہیں کے باسیوں کا ہے اور ان کی رضامندی کے بغیر ان معدنیات کے حوالے سے کیے گئے کسی بھی معاہدے اور قانون سازی کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان میں اور خاص طور پر بلوچستان میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر لاپتہ افراد کو فوری طور پر عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ غیر قانونی پرائیویٹ ملیشیاز جن کو مقتدرہ کی پشت پناہی حاصل ہے، انہیں فوری طور پر ختم کیا جائے اور ماروائے عدالت قتل کی پالیسی کو بھی فوری طور پر ختم کیا جائے اور آئین میں دیے گئے فیئر ٹرائل کے حق سے کسی بھی صورت انحراف نہ کیا جائے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام سیاسی قیدیوں بلوچستان میں بشمول ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے صرف قانون نافذ کرنے والے سول اداروں کو ذمہ داری تفویض کی جائے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھر میں تعلیمی اداروں میں تحصیل علم میں مصروف بلوچ طلبہ کو امن و امان کے نام پر ہراساں کرنے اور ان کے خلاف نفرت انگیز تعصب کو ختم کرنے کے حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں۔ امن و امان کا بہانہ بنا کر پاکستان بھر سے آنے والے غریب زائرین جو کہ بلوچستان کے راستے ایران اور عراق زیارات پر جاتے ہیں، ان پر یکدم
چہلم امام حسین علیہ السلام پر پابندی لگا دینا انسانی اور مذہبی آزادی کے منافی ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پابندی فوری اٹھائی جائے۔ مزید برآں ایران اور افغانستان کے ساتھ مشتمل سینکڑوں کلومیٹر پر محیط بارڈر جو صوبہ بلوچستان سے متصل ہے، اس کی مینجمنٹ میں مقامی آبادی کی خواہشات اور ترجیحات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اسی طرح کراس بارڈر پر تجارت کے فروغ کے لیے سینکڑوں سال پرانے ٹریڈ روٹس کو بحال کیا جائے، ان پر سے پابندی ہٹائی جائے اور ان پر کسٹم ہاؤسز تشکیل دیے جائیں۔ بلوچستان یونیورسٹی معاشی بحران کا شکار ہے، جس کے لیے وفاق کو فوراً اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، جس میں پہلا قدم یونیورسٹی کی فائنینشل انڈیپینڈنس ہے۔ یہ بھی صورتحال ہمارے لیے انتہائی پریشان کن ہے اور ہم اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں کہ جس طرح کا سلوک بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر جان مینگل صاحب کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، ہم ان کے خلاف اور ان کے خاندان کے خلاف بے بنیاد مقدمات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس میں جہاں بلوچستان کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے اپنے مطالبات رکھے، وہیں پر صوبہ خیبر پختونخوا وہاں کے حالات بھی آپ تمام احباب کے سامنے ہیں۔ اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا اور سابقہ قبائلی علاقہ جات میں جو حالات ہیں وہ اس وقت لہو لہان ہے اور گزشتہ 22 سال سے جو فوجی آپریشن کی زد میں ہے، وہاں پر امن قائم کرنے کا نہ صرف ہم مطالبہ کرتے ہیں بلکہ یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ قبائلی عوام جو امن کے لیے بھرپور انداز میں امن پاسون کے نام سے تحریک چلا رہے ہیں، ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ باجوڑ خیبر وزیرستان مومن جہاں کہیں بھی امن پاسون کے نام سے امن کے جھنڈے اٹھائے، قرآن ہاتھ میں لوگ اٹھائے باہر نکلے ہیں، ہم ان کے مطالبات کو تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایکشن ان ایڈ فار سول پاور ریگولیشن جو صوبہ خیبر پختونخوا میں نافذ العمل ہے، جسے پشاور ہائی کورٹ نے خلاف آئین قرار دیا تھا اور مسترد کیا تھا اپنے فیصلے کے ذریعے، اب تک خیبر پختونخوا پر مسلط ہے۔ صوبائی حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سالوں قبل سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی تھی اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر رکھا ہے۔ ہم چیئرمین صاحب آپ کی، اسپیکر صاحب آپ کی اور تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما یہاں پر موجود ہیں، آپ کی صوبہ خیبر پختونخوا میں اس وقت حکومت ہے۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کروائے تاکہ یہ ظالمانہ ایکشن ان ایڈ فار سول پاور ریگولیشن کا صوبہ خیبر پختونخوا میں خاتمہ کیا جا سکے۔ جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں، یہ اتحاد معدنیات کے بارے میں چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو یا گلگت بلتستان میں، ان پر پہلا حق وہاں کے باسیوں کا ہے اور ان کی رضامندی کے بغیر ان معدنیات کے حوالے سے کیے گئے کسی بھی وفاقی معاہدے اور قانون سازی کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ جہاں پر لاپتہ افراد کا مسئلہ پورے ملک میں ہے،
اس کی ایک شدت بلوچستان میں نظر آتی ہے، وہیں پر ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی طور پر لاپتہ افراد کو فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ کراس بارڈر تجارت کے فروغ اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مقامی آبادی سے مشاورت اور ان کی رضامندی سے ہی پالیسی سازی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نیز فاٹا انضمام کے بعد خیبر پختونخوا کے NFC ایوارڈ میں جو حصہ 14% سے بڑھ کر 19% ہونا تھا اور جس کو آج تک وفاق نے قبائلی علاقہ جات میں، سابقہ قبائلی علاقہ جات میں ان کی ترقی کے لیے، ان کی صحت اور تعلیم کے لیے جس طرح سے روک رکھا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ ان کا شیئر اسی فارمولے کے تحت ان کو دیا جائے۔ ایک چیز جس کے اوپر کافی غور ہوا اور ہم عموماً کانورسیشن میں، کیونکہ آج سیاسی افراتفری عروج پر ہے، معاشرے میں پولرائزیشن عروج پر ہے اور پاکستان کی تلخ تاریخ نے لوگوں کے درمیان، لوگوں اور ریاست کے درمیان سوشل کانٹریکٹ کو کمزور کر دیا ہے۔ ہم عموماً ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا سنتے آتے ہیں۔ ہمیں یہ افسوس ہے کہ آج جو جماعتیں حکومت میں ہیں، جب انہوں نے اس سے قبل میثاق کیا تو اس کے اندر انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا ذکر کیا، لیکن آج حکومت میں ہونے کے باوجود نہ ہی انہوں نے اس جانب کوئی انتظامی قدم یا سیاسی قدم اٹھانے کے لیے کوئی پیش رفت کی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی طرز پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے، جہاں جزا و سزا کے بغیر حقائق اور سچ کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ یہ اتحاد چاہتا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تلک جمہوریت، عوام کے حقوق اور آئین پاکستان کے خلاف جس جج نے، جس جرنیل نے، جس سیاستدان نے کردار ادا کیا ہے، وہ رضاکارانہ طور پر اس کمیشن کے سامنے اپنے جرائم اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے۔ ہم ایک دفعہ پھر اس بات پر زور دیتے ہیں اور یہ بات مقتدرہ اور اہل اقتدار کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک رضاکارانہ وفاق ہے جس کی تمام اکائیاں برابر کی حیثیت رکھتی ہیں اور کسی کو کسی کے اوپر کوئی سبقت حاصل نہیں۔ آئین بناتے وقت اسی نقطۂ نظر کے پیش نظر سینٹ آف پاکستان میں تمام وفاقی اکائیوں کو برابر کی نمائندگی دی گئی۔ اب ایک نئی کوشش کی ابتدا ہو رہی ہے کہ جس میں موجودہ NFC ایوارڈ جو کہ قومی یکجہتی کا مظہر ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ ہم چوری کیے گئے مینڈیٹ اور اس غیر نمائندہ اسمبلی نے اگر اس قومی اتفاق رائے پر کسی قسم کی کوئی ضرب لگائی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے وجود پر ایک کاری ضرب ہوگی۔ یہ اتحاد اور کانفرنس میں شریک جماعتیں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ایکارڈ کے مطابق ہونی چاہیے۔ کوئی بھی نئی نہر کا منصوبہ جس سے دریائے سندھ کا بہاؤ متاثر ہو سکتا ہے یا جس سے انڈس ڈیلٹا متاثر ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی بھی صورت قومی اتفاق رائے کے بغیر نہیں شروع کیا جانا چاہیے، اور اگر ان پر کام ہو رہا ہے تو ان کو فی الفور بند کیا جائے۔
8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में होने वाला ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कंपनी के साथ होने वाला मुआहदा हम उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि उस मुआहदे पर फिल फौर अमल दरामद रोक दिया जाए और इस मुआहदे को मनसूख किया जाए। हम ये भी समझते हैं कि इस निजाम में जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शंस मुतवातिर होते आ रहे हैं, वो जमहूरियत और सियासत के चेहरे पर भी एक बदनुमा दाग है। इसको खत्म करने के लिए जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है और एक एज ओल्ड प्रोपोजिशन कि जिसमें यह तजवीज किया गया था कि सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त होने चाहिए, अवाम उसमें बराह रास्त वोट दे, उसके ऊपर गौर किया जाए और उसके इख्तियारात कौमी असेंबली के बराबर किए जाए, स्पेशली मनी बिल के हवाले से, ताकि वफाक के खिलाफ, सूबाई इकाइयों के खिलाफ अगर कोई लेजिस्लेशन आती है तो वहां पर मौजूद वफाकी इकाइयों के नुमाइंदे उसको रोक सके। हम ये भी समझते हैं और करार देते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आजादी हासिल करने के बाद से, पाकिस्तान में जम होने के बाद से आज तक अपने आईनी हकूक के लिए तरस रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान को एक मुकम्मल तौर पर सूबा तस्लीम किया जाए और वहां के अवाम को आईनी हकूक दिए जाए। आज के इन मौजूदा हालात में जिस हद तक पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, गली मोहल्लों तक लोग तकसीम हो चुके हैं, इस माहौल में हम समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों और कुव्वतों के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम होनी चाहिए। सियासी इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है और हम इस इख्तलाफ राय को जाती दुश्मनियों पर मुतनज करने की रवश की भरपूर मजम्मत करते हैं। सियासत में इख्तलाफ राय हमेशा से रहा है, पर दुनिया भर के जमहूरी ममालिक में सियासी मुखालफीन पर ना तो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और ना ही उनकी सियासी और शख्सी आजादियां सल्ब की जाती हैं। अगर हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है और इसमें अगर एक हीलिंग प्रोसेस शुरू करना है तो उसके लिए तमाम सियासी जमातों को आपस में बैठकर बाहमी तल्लुकात में आए सर्द महरी को दूर और इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बंद करना होगा। आज जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, इसमें मीडिया की आजादियों को जिस तरीके से सल्ब किया गया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम जमायतें मीडिया पर लगने वाली पाबंदियों जैसा कि पीका कवानीन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि मीडिया की आजादी को यकीनी बनाया जाए और जिन सहाफियों और एंकर ख़वातीनों हज़रात की मौजूदा दौर में जुबाबंदी कर दी गई है, हम उनके साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करते हैं। हमारे लिए सहाफत पर किसी किस्म की कोई कफगन काबिल कबूल ना है। पिछले चंद दिनों से, चंद हफ्तों से आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की आबादी का 50% से जायद हिस्सा जो खवातीन पर मुश्तमिल है कि उनके मुतल्लिक
ان کے حقوق کے متعلق جو ویڈیوز اور جو حقائق سامنے آئے۔ قانونی حقوق کے لیے دربدر ہے۔ ہم جرگوں اور پنچایتوں کے ذریعے خواتین کو قتل کرنے اور ان کے مالی حقوق غصب کرنے اور کاروکاری اور اس طرح کے دیگر رسوم اور مسائل کے تدارک کے لیے ہر اقدام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہے، جس طرح باقیوں کے حقوق ہیں، آئین اور ریاست کو پاکستان کی اقلیتوں سے ایک ہی نظر سے دیکھنا پڑے گا، اور ہم اقلیتوں کے آئلی اور وراثتی قوانین سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب کے مطابق ہونے چاہیے، اور ہم یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ تبدیلی مذہب کسی دباؤ کی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ مقتدرہ کی مداخلت نے پاکستانی ریاست کو بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ آج صورتحال اتنی مضحکہ خیز ہو چکی ہے کہ ہمیں دوسرے ممالک کے صدور کی زبانی پاکستان کے بارے طے کیے گئے معاملات کا علم ہوتا ہے۔ یہ اتحاد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آرمی چیف صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئے ظہرانے میں ہونے والی گفتگو سے پاکستان کی پارلیمان کو فوراً اعتماد ملے۔ یہ اتحاد دنیا کے تمام ممالک سوائے اسرائیل کے سب سے برادرانہ اور برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نتن یاہو اور اسرائیلی رجیم کو عالمی جنگی مجرم کے طور پہ تسلیم کیا جائے، اور اس حوالے سے پاکستان کی پارلیمان مشترکہ طور پر ICC سے درخواست کرے کہ ان پر غزہ میں نسل کشی کا مقدمہ چلایا جائے۔ ہم فلسطین میں مسلمانوں کی نسل کشی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ یہ وہ تمام نکات تھے کہ جن کے اوپر ہم نے ایک لمبی گفتگو کے بعد ایک کنسنسس کریٹ کیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے وہ نکات ہیں کہ جن کو مشعل راہ بنا کر پاکستان کی اپوزیشن میں شامل جماعتیں اور دیگر طبقائے فکر جو ہمارے ساتھ اس کانفرنس میں شامل ہوئے، ہم ان کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور ان کی تکمیل کے لیے ہم ایک بھرپور مہم چلائیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی عوام سے کیے گئے اس عمرانی معاہدے میں ان کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کسی بھی نہج پر جانے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان کی عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہماری سیاست آپ کے لیے یہ تمام نکات جن پر ہم نے اتفاق کیا، جو آپ کی زندگیوں کے متعلق ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے متعلق ہے، کہ ہم کسی صورت ان سے روگردانی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تمام حقوق ایک جامع سیاسی حکمت عملی کے ذریعے آپ کے لیے حاصل کر کے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔